अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद। मैं हूं मसूद रज़ा। मार्च का महीना आने वाला है और मार्च का महीना आने से पहले ही चेमेगोइयाँ शुरू हो जाती हैं। नहीं मालूम कि मार्च के महीने में क्या ऐसी ख़ास बात है कि पाकिस्तान में सियासी दर्जा हरारत बढ़ने लगता है। गो कि कराची में बड़ी सर्दी है, लेकिन सियासी हवालों से गहमा गहमी हमें हर सतह पर नज़र आ रही है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत की परफॉर्मेंस पहले दिन से जज करना शुरू कर दी गई थी और इसमें ज़्यादा हाथ खुद तहरीक इंसाफ का अपना ही था। दावे थे, वादे थे और बहुत ज़बरदस्त किस्म का इनकलाबी एजेंडा था। महसूस ये हो रहा है कि तहरीक इससे पहले जो मरकज़ी हुकूमत थी मुस्लिम लीग नून की और ख़ास तौर पर पंजाब की हुकूमत, उसकी जो कारकर्दगी थी, जो परफॉर्मेंस थी, जो डिलीवरेंस थी, जो रफ्तार थी, उसका मुकाबला करने में तहरीक इंसाफ की हुकूमत को मुश्किलात का सामना है। वो तमाम प्रोजेक्ट्स, वो तमाम आइडियाज़ जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत अपना क्रेडिट गिनवाती है, दरअसल नून लीग की मंसूबे थे, उनके आइडियाज़ थे जिन्हें लेकर चल रही है। ये बात अब की जाने लगी है। परफॉर्मेंस की बात हो रही है। इंसानी हुकूक़ के हवाले से भी अगर बात करें तो हमारे पास अब दो मिसालें मौजूद हैं। एक मिसाल हमारे पास मॉडल टाउन सानेहा है, तो दूसरी मिसाल हमारे पास साहिवाल सानेहा है। इन दोनों को भी कंपेयर किया जा रहा है और देखा जा रहा है कि इंसानी हवालों से मौजूदा हुकूमत ने कौन सा इनकलाबी काम किया है, क्योंकि मॉडल टाउन बहुत अहम पॉइंट था तहरीक इंसाफ का हुकूमत में आने से पहले, जिसे वो हर जगह प्रोपोगेट करते थे, लोगों को उस पर बातें बताते थे कि हुकूमत किस तरह का रवैया इख्तियार कर रही है। तो इन तमाम हवालों से आवाम से तो बात होगी ही, लेकिन शरीक गुफ्तगू होंगे प्रोग्राम में इफ्तिखार दुरानी साहब तहरीक इंसाफ से और मरियम औरंगज़ेब साहिबा PMLN से। लेकिन सबसे पहले आवाम से पूछते हैं कि क्या वाकई तहरीक इंसाफ की रफ्तार नून लीग के मुकाबले में सुस्त है या ये बात गलत है। ये नून लीग की हुकूमत की रफ्तार डिलीवरेंस में, परफॉर्मेंस में क्या तहरीक इंसाफ से ज़्यादा थी या तहरीक इंसाफ बेहतर है? तहरीक इंसाफ बहुत बेहतर है। जैसा वक्त चाहिए इसको संभालने के लिए, इंशाल्लाह बहुत बेहतर हो जाएगा। अच्छा, अब बात ये की जाने लगी है कि वो तमाम मंसूबे, प्रोजेक्ट्स, आइडियाज़ जो नून लीग के थे, उन्हें कैश कर रही है तहरीक इंसाफ। क्या ये दुरुस्त है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तहरीक इंसाफ का इनकलाबी एजेंडा, उसको वो लेकर तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं या उसमें सुस्ती आ गई है? मतलब कि थोड़ा है तो स्लो, लेकिन इंशाल्लाह निकल जाएगी। भंवर से जिस तरह भंवर में पाकिस्तान फंसा हुआ है, इंशाल्लाह थोड़ा सा लगेगा, 6-8 महीने लगेंगे, अल्लाह बेहतर करेगा। उम्मीद तो यही है, बाकी अल्लाह करेगा। नून लीग की रफ्तार ज़्यादा तेज़ थी तरक्की में, प्रोग्रेस में, या तहरीक इंसाफ की? सर, नून लीग की ज़्यादा थी। कैसे जी? उस टाइम जो है ना सब कुछ सही था, अभी तो जो है ना अभी सब सही नहीं है। जो मंसूबे और प्रोग्राम्स तहरीक इंसाफ इस वक्त अपना क्रेडिट बता रही है, बात की जाने लगी है कि ये तो नून लीग के दौरे हुकूमत में शुरू हुए थे। क्या ये दुरुस्त है? दुरुस्त तो है, लेकिन कि तहरीक इंसाफ और उनको अमली जामा पहनाए तो। अभी तक तहरीक इंसाफ का कौन सा ऐसा इनकलाबी कदम है जिसको आप सराहेंगे कि उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त काम किया है? अभी फ़िलहाल तो उनको टाइम भी कम हुआ है। आते ही उन्होंने कौन सा इनकलाबी काम किया है? इनकलाबी काम तो ये जो 100 डेज़ में इन्होंने जो काम किए वो अच्छे काम किए, जैसे पनाहगाह वगैरह दूसरे। अच्छा, पनाहगाह देखिए आपने जाकर? नहीं, सुन रहे हैं, टीवी पे देख रहे हैं। अच्छा, नहीं आपने। तहरीक इंसाफ का कौन सा इनकलाबी काम है जो नून लीग की हुकूमत से मुख्तलिफ है? मुझे ये लगता है कि तहरीक इंसाफ इंशाअल्लाह ताला कुछ ना कुछ करेगी। अभी तक क्या किया है? अभी तक ये अभी आई है। अभी मेरी जो नई दुकान है, अभी नई दुकान में चलने में टाइम लगेगा, तो इसी में भी इसको टाइम लगेगा ना। अब तुम सोच रहे हो कि अभी आ जाए और आने के बाद इनकलाब डाल दे। क्या करा पिछली हुकूमत ने? क्या करा है? ना नून लीग ने करा, ना पीपल्स पार्टी ने करा। ये आएगी, इसको टाइम तो दो यार। अभी क्या तवक्कुआत हैं आपकी? इंशाल्लाह मुझे बहुत अच्छी तवक्कुआत है और साल 1.5 साल के अंदर चेंजिंग नज़र आएगी। साल 1.5 साल में चेंज इंशाल्लाह ताला। क्या बेहतरी नज़र आ रही है आपको हुकूमत में? अभी तो फिलहाल 0/0 है। ये 6 महीने आपको गुजर गए और ये 5 साल भी बहुत जल्दी से गुजर जाएंगे। बातों से मसला हल नहीं होता है, कुछ कारकर्दगी दिखाए। ग्राउंड पर लोगों को 0/0, बिल्कुल 0/0 है। 0/0। मौजूदा हुकूमत की रफ्तार डिलीवरेंस में और गवर्नेंस में गुज़िश्ता हुकूमत से बेहतर है या बेहतर नहीं है? मेरे हिसाब से बेहतर है। कौन कौन से ऐसे इक़दामात हैं जो इस हुकूमत ने इनकलाबी इक़दामात लिए और फ़ौरन से लेने चाहिए थे?
بس یہ کہ یہ صرف کراچی کے پیچھے جو پڑے ہیں وہ غلط ہے، باقی تو تقریباً سبھی انہوں نے جو اقدامات کیے، جیسے ابھی منی بجٹ لائے ہیں، مگر میرے حساب سے میں خود اسٹاک ایکسچینج سے تعلق ہے، تو ہمارے لیے تو بہتری لائے یہ، بہتری لے کر آئے. جی. یہ آپ نے دیکھا ہوگا انسانی حوالوں سے ہم ماڈل ٹاؤن کا ذکر سنتے تھے کہ پچھلی حکومت نے ماڈل ٹاؤن کے واقعے کو اچھی طریقے سے ٹیک اپ نہیں کیا. اس ساہیوال میں جو انسیڈنٹ ہوا جہاں بچوں کو بھی مارا گیا، اس میں حکومت نے جو کردار ادا کیا وہ پچھلے دوروں سے کتنا مختلف ہے؟ مجھے نہیں لگا مختلف ہی ہے، اس معاملے میں بھی تھوڑے سے یہ ابھی ویک ہے. ہاں اس معاملے میں. اچھا، خاص طور پر پنجاب میں جو ایک تیزی تھی شہباز شریف کے دور میں، بزدار صاحب کو ان کے ساتھ کیسے کمپیئر کریں گے آپ؟ نہیں، وہ تیزی اس لیے بھی تھی میرے حساب سے کہ وہاں کا جو ہے نا انہوں نے سارا ہی قبضہ مافیا ہی تھا یہ. اچھا، مجھے تو کہنا میں بزدار ابھی نیا بندہ ہے، اس کو ٹائم لگے گا، وہ پرانا بندہ تھا، فرق تو ہے. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ نیا بندہ ہے بالکل اور وہ پرانا بندہ تھا، جب آپ حکومت میں آتے ہیں تو پورا ہوم ورک کر کے آتے ہیں، کیا پی ٹی آئی کا ہوم ورک تھا؟ ہوم ورک تو اس نے عمران نے ضرور کیا ہوگا، مگر کیا نام ہے یہ ابھی جو نئے بندوں کو بالکل ایک چھوٹے طبقے سے اس کو اٹھا کے لے کے آیا ہے، یعنی ہوم ورک یہ بھی ہوتا ہے کہ مجھے کس بندے کو کہاں لگانا ہے، وہ صحیح ہے، مگر کیا نام ہے کچھ چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں نا جو وقت کے ساتھ بھی چلتی ہے نا. بہتر، آپ مطمئن ہیں؟ بالکل. تحریک انصاف کا اپنا جو انقلابی ایجنڈا تھا وہ امپلیمنٹ ہو رہا ہے، نظر آ رہا ہے؟ بالکل سر. دیکھیں سب سے پہلے تو میں یہی کہوں گا، جیسے پہلے بھی مجھے بھائی ملے تھے پوچھتا، تو ہمیں تھوڑا ٹائم دینا چاہیے گورنمنٹ کو. ابھی آئے ہوئے انہیں مشکل سے 6 مہینے ہوئے نہیں ہیں. اب دیکھیں نا، ہم نون لیگ ہے یا پیپلز پارٹی ہے، دوسری پارٹیز ہیں، وہ ایک 30 سال سے 35 سال سے معاشرے سے حکومت کرتے آ رہے ہیں. تو ہم ایک دم سے ججمنٹل ہو جاتے ہیں، ایک دم سے رزلٹ چاہتے ہیں کہ جلد سے جلد جو ہے ہمیں رزلٹ ملے. تو ایسا تو نہیں ہوا کہ ہمیں فوراً سے جو ہے رزلٹ ملنا شروع ہو جائیں گے. ابھی ہمارے جو زر مبادلہ کے ذخائر ہیں وہ بھی تو اتنے نیچے سطح پہ ہیں، تھوڑا سا ٹائم دیں. اچھا، جب گورنمنٹ میں نہیں آئے تھے اس وقت کہتے تھے کہ جس دن گورنمنٹ میں آئیں گے اس دن سے بہتری شروع ہو جائے گی، اور یہ بھی پتہ تھا کہ ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر کیا ہیں، ہمارے ملکوں سے تعلقات کیا ہیں، ہمارے اندرونی معاملات کیا ہیں، ہمارے بیرونی معاملات کیا ہیں. تو ایسے میں پارٹیز جو الیکشن میں جاتی ہیں وہ اپنا ہوم ورک کر کے رکھتی ہیں. بالکل. وہ ہوم ورک ریفلیکٹ ہوا کارکردگی کے ساتھ؟ نہیں، دیکھیں انتخابات جیتنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو اس طرح کی باتیں بولنا پڑتی ہیں کہ، اور مطلب یہ ہوتا ہے، یہ سیاست اسی چیز کا نام ہے کہ ہم چلیں آپ ان کو مارجن ضرور دیں، بالکل دے دیں مارجن، مگر میں حقیقی طور پہ پوچھ رہا ہوں کہ جو دعوے تھے اس کے مطابق ہوم ورک بھی ہوگا؟ ہوم ورک ریفلیکٹ ہوا؟ ریفلیکٹ ایک دم سے نہیں ہوگا، لیکن ہمیں ابھی تک کچھ ہوا ہے. جیسے ماشاءاللہ سے دیکھیں نا، یو اے نے اتنا جو انویسٹمنٹ کی ہے، اور چائنا جو ہے وہ اتنا کچھ کرنے جا رہا ہے، پلس جو ریلیشن شپ ود انڈیا، یو اے نے آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے رکھوائے ہیں جس پر وہ سود لے رہا ہے. ہاں، سعودیہ نے آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے رکھوائے ہیں جس پہ وہ سود لے رہا ہے. ہم تو کہتے تھے کہ مر جائیں گے، ایسا نہیں کریں گے. نہیں، لیکن ابھی کچھ نہ کچھ، ابھی تو وینٹیلیٹر پہ ہم آ گئے، اب تو کچھ زندہ رہنے کے لیے کچھ نہ ہمیں چاہیے ہوگا نا پیسے. ہاں جی، مانگا جا سکتا ہے؟ نہیں، یہ سود والا سسٹم تو غلط ہے، سود تو نہیں لینا چاہیے. کہ یہ دیکھیں اسلامی ملک ہے، اس کے حوالے سے یہ غلط ہے. ہاں، بغیر سود کے ہو تو کام چل سکتا ہے. بغیر سود کے ہو، ٹھیک ہے. کیسی چل رہی ہے گورنمنٹ؟ سر گورنمنٹ کا کیا پتہ ہے، بس مہنگائی آپ لوگوں کو سب کو پتہ ہے کہ مہنگائی کا تو آپ لوگوں کو پتہ ہے ہر چیز کو. اچھا، اگر ہم ان چند مہینوں کو نون لیگ کے دور حکومت سے کمپیئر کریں تو آپ کیا کہیں گے؟ سر میرے خیال میں نون لیگ کی حکومت اس سے بہتر تھی. کن حوالوں سے؟ مہنگائی کے حوالے سے، حالات کے حوالے سے. آپ کو پتہ ہے حالات کا بھی آپ دیکھ رہے ہو، کراچی کا سن رہے ہو کہ روزانہ کوئی نہ کوئی مسئلہ کسی جگہ پر ہوتے تھے. نون لیگ حکومت میں ایسے کوئی مسئلہ نہیں تھا. اچھا، پی ٹی آئی کا بڑا زبردست ایجنڈا ہے اور عمران خان صاحب جو ہیں ان کی آنیسٹی مشہور ہے. تو تحریک انصاف اپنے اس ایجنڈے کو نافذ کرنے میں کس حد تک کامیاب رہی ہے؟ سر مجھے تو نہیں لگتا کامیاب ہوں گے. کیسی چل رہی ہے حکومت؟ نون لیگ سے بہتر ہے؟ نون لیگ کی جو ہے وہ کام کے حساب سے تو بہتر تھی، کاروبار کے حساب سے، اور پی ٹی آئی بھی بہتر ہی ہے. لیکن اس وقت جو حالات چل رہے کراچی کے، تو کراچی کے حالات دیکھنے کے بعد جو ہے وہ سارا سمجھوتا کیا جاتا ہے، کیونکہ ابھی جس طریقے سے ٹھیے ہٹ گئے ہیں اور یہ سارے مسئلے مسائل ہیں. ٹھیے کو چھوڑ کے بتائیں کہ کیا تحریک انصاف نے جو کچھ الیکشن میں آنے سے پہلے کہا تھا؟ نہیں، وہ تو عمران خان صاحب یو ٹرن
यू टर्न इमरान खान साहब का, वो तो नामुमकिन सी बात है। 70 सालों का बिगड़ा हुआ वो 5 सालों में कैसे ठीक हो सकता मगर है? इमरान खान साहब का तो मैंडेट यही है कि 70 सालों का बिगाड़ उन्होंने ठीक करना था, लेकिन वो ठीक करते हुए आपको नज़र आ रहे हैं? नामुमकिन सी बात है। तहरीक इंसाफ का इनकलाबी एजेंडा नज़र आ रहा है इम्प्लीमेंट होता? नहीं जी, नहीं आ रहा, अभी तक नहीं आ रहा है। तवक्को क्या थी आपको? तवक्को ये थी कि काफ़ी तब्दीली आनी चाहिए थी, मगर वो तब्दीली नहीं आई है। आवाम के ऊपर काफ़ी बोझ आ गया इस पर। वक्त देना होगा इनको, वक्त देना चाहिए? वक्त तो नहीं देना चाहिए, वक्त तो नहीं देना चाहिए इनको। अच्छा जी, क्योंकि अभी इतनी महंगाई कर दी है हर चीज़ के लिए, तो आवाम पे काफ़ी बोझ है, बहुत बोझ है। तो ये है अवामी राय। इसी अवामी राय को हम लेकर चलेंगे मरियम औरंगज़ेब और इफ्तिखार दुर्रानी साहब के सामने। तहरीक इंसाफ और नून लीग का ऑफिशियल वर्जन हमारे सामने मौजूद होगा एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। शायर कहता है कि झूठ है सब, तारीख़ हमेशा ख़ुद को दोहराती है। अच्छा मेरा ख्वाब जवानी थोड़ा सा दोहराए तो। हो सकता है आशिकों के ख्वाब जवानी ना दोहराए जाते हों, लेकिन हमारे यहाँ हुकूमतें एक सर्किल में घूमती नज़र आती हैं। एक वक्त में एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी अगर इक़्तिदार में होती है तो उसी का एक रहनुमा या तो जिला वतन होता है या अताब का शिकार होता है। इसी तरह से परफॉर्मेंस की जब बात होती है तो हर हुकूमत यही कहती है, हमें नज़र आती है कि पिछले 60-70 सालों का गंद है, इतनी जल्दी कैसे साफ़ हो जाएगा। यही सूरत हाल इस वक्त हमारे सामने भी मौजूद है। मियाँ नवाज़ शरीफ साहब ने अदालतों में ये दरख्वास्त की है कि उनके वकला ने कि उनकी तबीयत नासाज है, उन्हें रिहाई दी जाए, बेल दी जाए उन्हें। और साथ साथ परवेज़ रशीद साहब ये कहते हैं कि नवाज़ शरीफ साहब को अपना इलाज बैरून मुल्क कराना चाहिए। चौधरी सरवर साहब फरमाते हैं कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन हुई तो हुकूमत अदालत के अहकामात में कहीं रुकावट नहीं बनेगी। तो क्या एक और NRO जो ना लेने की बात हो रही है ना देने की बात हो रही है, मगर फिर भी ये कहा जाता है कि NRO की मामलात कहीं ना कहीं चल रहे हैं, कम से कम ड्राइंग रूम की गुफ्तगू में तो ये बात ज़रूर होती है। इफ्तिखार दुरानी साहब वज़ीर आज़म के मीडिया एडवाइज़र और तर्जमानी कर रहे हैं वज़ीर आज़म साहब की, बहुत काबिल शख्सियत हैं और आज हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। आगे चल के मरियम औरंगज़ेब साहिबा भी प्रोग्राम का हिस्सा होंगी। इफ्तिखार साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। बहुत शुक्रिया जी इनवाइट का। अच्छा इफ्तिखार साहब ये फरमाएं कि अगर नवाज़ शरीफ साहब ने जैसे कि दरख्वास्त की है उनके वकला ने कि उन्हें बेल पर रिहा किया जाए और उनकी पार्टी में ये आवाज़ मौजूद है कि नवाज़ शरीफ साहब को इलाज के लिए बैरून मुल्क जाना चाहिए, अगर अदालत ये मामला हुकूमत के पर छोड़ती है कि वो उनको ECL में रखें या निकालें या उन्हें बैरून मुल्क जाने की इजाज़त मिलती है और हुकूमत के पास ये मामला आता है, तो हुकूमत का इस पर क्या लाहे अमल होगा? वो उनको जाने देगी, ECL में रखेगी या कहेगी कि नहीं इंसानी बुनियादों पे उनको ये रिलीफ मिलना चाहिए, वो अपना इलाज बैरून मुल्क करवा सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अदालती हुक्म तो नेचुरली एक दफ़ा आ गया तो उसके ऊपर आपको पता है कि फिर प्रोसीडिंग जो है आपको फॉलो करनी पड़ती है, डायरेक्शन फॉलो करना पड़ता है। लेकिन अगर हुकूमत से पूछा जाए तो हम बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं उनको बाहर भेजने में, लेकिन एक जो कंसर्न आ रहा है वो उनका हेल्थ कंसर्न है जो बारहा दफ़ा बताया जा रहा है। तो अभी इस पर गुफ्तगू जारी है, अभी तक कोई फॉर्मल रिक्वेस्ट आई नहीं है, ना हुकूमत उसने फ़ैसला किया, सारे के सारे मफरूज़े हैं। जब एक्चुअल सिचुएशन आएगी तो उस पर देखा जाएगा कि कैसे हम पोजीशन करते हैं और डायरेक्शन क्या आती है, और वक्त आने पे इसके ऊपर गवर्नमेंट अपना पोजीशन ले लेगी। ठीक है, तो हुकूमत में ये एक बात डिस्कस हो रही है उनको हेल्थ के लेकर, उनकी हेल्थ को सामने रखते हुए कि अगर ऐसी सिचुएशन आई तो हमने पॉजिटिवली देखना है, उनको ये रिलीफ मिल सकता है। देखें जी, हुकूमत का फ़र्ज़ है, हमारी कोई किसी के साथ ज़ाती दुश्मनी नहीं है। पहली तो बात ये हमें एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए कि किसी पार्टी की आपस में ज़ाती दुश्मनी नहीं, इख्तिलाफ़ राय है। इस वक्त वो जेल काट रहे हैं, अगर कानून में ऐसा कोई गुंजाइश मौजूद है जो अदालत उनको बताना चाह रही है तो उस पर अदालत रिलीफ़ दे रही होगी, हुकूमत की तरफ से तो कोई रिलीफ़ नहीं है। हुकूमत तो सिर्फ ये कह रही है, उन्होंने पंजाब हुकूमत को ये डायरेक्शन दी गई है कि बेहतरीन जो मालिज हैं उनको अवेलेबल होने चाहिए अस्पताल में, जो 24 घंटे मुहैया होता है उनको, और उनको लुक आफ्टर की जाए, क्योंकि नेचुरली वो उनकी सेहत जो है उनका ख्याल रखना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल मुनासिब बात है, मगर माजी में ऐसे फैसले आते रहे कि अदालत ने ECL में किसी शख्स को रखने या ना रखने का इख्तियार हुकूमत पर छोड़ दिया है। ऐसे फैसले मौजूद हैं माजी में। ऐसी सूरत हाल में हुकूमत क्या करेगी?
دیکھیے ہمیں جب اختیار دیا گیا تو اس پہ ہم نے مطلب ایک ڈائریکشن دی گئی تھی. جب پہلے اختیار دیا تو ہم نے ساروں کو ECL پہ ڈال دیا, پھر سپریم کورٹ ڈائریکشن آ گئی کہ نہیں ان کو نکال دیا جائے, تو پھر ہم نے ان کو نکال دیا. تو ابھی یہ ڈائریکشن تو کورٹ کیا, کیونکہ نیچرلی کوئی ایسا میرے پاس مطلب کہ جسے کہتے ہیں نا کہ آپ کرمنل پروسیجر کوڈ میں یا قانون میں ایسی چیز کوئی نہیں جس میں آپ علاج معالجے کے لیے قید ختم کر کے باہر بھجوا دیتے ہیں. ٹھیک, کیونکہ کنوکٹڈ کرمنل ہے نا جی. پرفارمنس کو لے کر دیکھیں کنوکٹڈ کرمنل ہے, ان کو کانوکٹ کیا ہے, کرمنالٹی میں کانوکٹ ہوئے ہیں, جیل ٹرم گزار رہے ہیں وہ, اس میں ایسا پریسیڈنس ہے نہیں ہے. اس میں اگر آپ وہ قانون کریٹ کرتے ہیں, ایسا پریسیڈنس عدالت کریٹ کرتی ہے تو ایکسیپشنل پریسیڈنس ہوگا. ابھی اس پہ تو ڈائریکشن ہی ہوگی نا کورٹ کی, ہمارا تو اس میں پوزیشن کی جگہ گنجائش بچتی نہیں ہے. ٹھیک, اچھا, کیونکہ گفتگو اندازوں پر ہوتی ہے, بیانات پر ہوتی ہے, ان جسچرز پر ہوتی ہے جو ہمیں نظر آ رہے ہوتے ہیں. میاں نواز شریف صاحب نے جب یہ درخواست کی ہے عدالت سے, اس سے کے بعد ہی دوست ملک کے سربراہ جو ہیں وہ پاکستان بھی تشریف لا رہے ہیں, تو لوگ اس پوری صورتحال کو 2000 کے تناظر میں دیکھ رہے ہیں. کیا کسی NRO کی کوئی توقع ہے؟ دیکھیں وزیر اعظم صاحب بہت کلیئر تھے اور انہوں نے کہا کہ NRO نہیں ملے گا, کسی کو بھی نہیں ملے گا. اور اس صورت میں جب انہوں نے کہہ دیا تو وہ ڈیسیجن ہے ان کا, اور کسی کو NRO نہیں ملے گا, کسی اور نہ ہی کسی دوست ملک نے اس کے بارے میں بات کی ہے. دیکھیں دوست ملک یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ ایک ایماندار لیڈرشپ آئی ہے بڑے عرصے کے بعد, اور تمام دنیا بھی دیکھ رہی ہے کہ ایک کریڈیبل لیڈرشپ یہاں پہ ہے, اور اس کریڈیبل لیڈرشپ اور جیو پولیٹیکل سچویشن اور ہماری جغرافیکل لوکیشن کمبائن کر کے ایک اپرچونٹی کریٹ کر رہی ہے کہ پاکستان کے ساتھ بزنس کیا جائے. تو یہ ڈائریکشن ہے, چاہے وہ چین دیکھ رہا ہے یا سعودی عربیہ دیکھ رہا ہے یا ملیشیا دیکھ رہا ہے یا UAE دیکھ رہا ہے یا ترکی دیکھ رہا ہے, وہ اس تناظر میں دیکھ رہا ہے کہ اس سے پہلے جو لوگ تھے وہ ساتھ اپنی ٹیم لے کے جاتے تھے کہ بعد میں وہ کہتے تھے کہ ان کے ساتھ مل لیجیے گا تاکہ آپس کا مسئلہ حل ہو جائے. لیکن عمران خان وہ لیڈر ہے جو کہ ملکی مفاد میں اور ملک کے لیے کاروبار کی بات کرتے ہیں. تو یہ ایک ڈیفرنٹ چیز ہے جو کہ اس وقت پاکستان فیل نہیں کر رہا, اور نہ ہی اتنی میڈیا اس کے اوپر گفتگو کرتی ہے کہ کریڈیبل لیڈرشپ سے کیسے سچویشن چینج ہوتی ہے. آپ کیا اپنا جو انقلابی ایجنڈا تھا ملک میں تبدیلی کا, وہ ایجنڈا چاہے پرفارمنس کی سطح پر ہو, چاہے وہ منصوبوں کی امپلیمنٹیشن کی سطح پر ہو, نون لیگ کی پرفارمنس اور اس کے کارکردگی سے کہیں پیچھے نظر آتا ہے؟ آپ اس دوڑ میں بھاگتے ہوئے ساتھ نظر نہیں آ رہے اس کے. آئی ڈونٹ نو, یہ تو بہت ججمنٹل آپ نے سوال کر دیا ہے. نون لیگ اس ملک پہ 40 سال حکمران رہی ہے, 10 سال پنجاب میں رہی ہے. میں تو بڑا اس پہ سرپرائز ہوں آپ نے یہ سوال کر دیا. اس ملک میں نون لیگ نے, ابھی آپ سنیے گا, 5.5 ٹریلین کی یہ ٹوٹل ہمارا حجم ہے پیسوں اکٹھے کرنے کا, 2 ٹریلین آپ دیتے ہیں صرف سود اتارنے کے لیے. یہ وہ کامیابی ہے جس کو آپ ذکر کر رہے ہیں. 2 ٹریلین روپیہ سالانہ صرف ہم سود دے رہے ہیں. ایک گھر ہے جس کے اوپر قرضہ ہے, اگر خدا نخواستہ وہ آپ کا گھر ہے اور آپ 5.5 روپے کماتے ہیں جس میں 2 روپے آپ قرضے میں دے دیں تو اس کو آپ کہیں کامیاب گھر ہے وہ. یہ وہ ایگزامپل آپ سیٹ کر رہے ہیں. آپ جنرلی میکرو اکنامکس دیکھتے ہیں کہ میکرو اکنامکس کا کیا کیا ہے. 3 ٹیئر ہوتے ہیں کسی بھی گورنمنٹ کو ایویلویٹ کرنے کے لیے. پالیسی فریم ورک ہوتا ہے جو میکرو اکنامکس ہے, پھر انسٹیٹیوشنل ہے, پھر انڈیویجول ہے. آپ لاسٹ ایئر پہ جو انڈیویجول لیول ہے اس پہ آپ مجھ سے گفتگو کر رہے ہیں کہ جو انہوں نے یہ کیا. جو بندہ امپلیمنٹ کرتا ہے کریڈٹ اس کو چلا جاتا ہے. آئیڈیاز دنیا میں, یہ پلاننگ کمیشن میں جائیں, لائبریری میں, مسعود صاحب کبھی موقع ملے آئیے کہ میرے پاس, میں آپ کو لے کے جاؤں گا. یہاں پہ کوئی 1 لاکھ سے زیادہ آئیڈیاز ہیں سن 1947 سے لے کے آج تک. اس میں کتنے بنائے گئے ہیں وہ آپ مجھے بتا دیجئے کہ لکھ کے لوگ چلے جاتے ہیں, پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں, یونیورسٹیاں کام کر رہی ہیں. لیکن میں بڑا حیران ہوں اس بات پہ, آپ کے سوال پہ, کہ میکرو اکنامکس میں آپ جب دیکھتے ہیں کہ ایک ملک کو 2 ٹریلین کے قرضے دینے پڑ رہے ہیں, ریکارڈ قرضے لیے گئے ہیں. ابھی میں گننا شروع کر دیتا ہوں کیونکہ آپ نے ذکر کر دیا ہے تو میں ذکر کرتا ہوں. یہ ڈارک ایجز آف جو ہے اکانومی اور اس کے ہیں گورننس کے. 1200 ارب آپ روپیہ چھوڑ کے گئے ہیں سرکولر ڈیٹ بجلی میں, 157 ارب روپے سرکولر ڈیٹ چھوڑ کے گئے ہیں آپ گیس میں, آپ 450 ارب روپے جو ہے خسارہ چھوڑ کے گئے ہیں PIA میں,
آپ ریلوے میں جو ہے 43 ارب روپے کا خسارہ چھوڑ کے گئے ہیں, 14 ارب روپے کا آپ جو ہے یوٹیلیٹی سٹور میں چھوڑ کے گئے ہیں, آپ 54 ارب روپے کا ڈخانے میں چھوڑ کے گئے ہیں. اس طرح میں آپ کو لاتعداد جو ہے اسٹیل مل آپ کو میں بتا سکتا ہوں, لاتعداد ادارے گن سکتے ہیں. پھر آپ مجھے اگزامپل ان کی دے رہے ہیں جو کہ ڈارک ایجز ہیں اکانومی کے, اس کو تاریخ کبھی نہیں بھول سکتی ہے. ایک ملک کو انہوں نے بینک کرپٹ کر کے چھوڑا ہوا ہے. یہ ابھی ہماری پالیسیز ہیں جس کی وجہ سے بھی آپ چل رہے ہیں, ورنہ ان لوگوں نے تیار رکھا ہوا تھا کہ ان کے پاس تو نیگوسیشن کا ہمارے پاس اختیار نہ ہوتا. یہ تو بڑی مہربانی ہے, کریڈیبل لیڈرشپ آ گئی ہے اس ملک میں, جس کی وجہ سے سعودی عربیہ, UAE, یہ اگلے مہینے دیکھیے گا کہ انویسٹمنٹ جو آ رہی ہے اس ملک میں وہ یہ لے کے آ رہے ہیں. یہ کریڈیبل لیڈرشپ ہے. اگلے مہینے فیبرری, یہ آج 1 فیبرری ہے, یہ 12-15 دنوں میں 2-3 ایگریمنٹس آپ کے آئیں گے اور انویسٹمنٹس آئیں گے. وہ مجھے بتائیے گا, مجھے پروگرام پہ لیجیے گا, پھر بتائیے گا کیوں آئے ہیں وہ. چائنا نے جو پیکج دیا ہے, ادھر جو انہوں نے کیا ہوا ہے, ملیشیا جو آ رہا ہے, یہ کریڈیبل لیڈرشپ سے آتا ہے. ٹھیک, اور وہ جو تمام قرضے اور جن ڈارک ایجز کی آپ نے بات کی وہ اپنی جگہ وہی چیز ہے. چھوڑ کے گئے. مجھے بتائیں مسعود بھائی, یہ کیسے آپ بھول سکتے ہیں؟ مجھے بتائیں کہ میرے گھر پہ قرضہ چھوڑ کے چلے گئے ہیں, گھر پہ ڈاکہ پڑ گیا ہے, ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ جو اپنی جگہ پہ ہے. کیسے نارمیلسی ہے؟ گروتھ ریٹ بھی تو دیکھیں. نہیں, کس گروتھ ریٹ کی بات کر رہے ہیں آپ؟ کون سی گروتھ ریٹ کی بات کر رہے ہیں؟ ایک گروتھ ریٹ آپ کسی بھی 5.8% جو ہے, انہوں نے تو 1100 ارب روپے کا PSDP بھی دے کے چلے گئے تھے. 661 ارب روپے خرچہ کر کے گئے ہیں وہ 2017 میں, 18 میں 1100 ارب روپے دے کے چلے گئے. یہ ساری کی ساری گیمکری ہے. آپ کو 5.8% تو 6 مہینے کے اوپر گروتھ تھی, جب آپ اس کو ایکسٹینڈ کرتے آپ کو گروتھ ریئلسٹک ہو جاتی, آپ کو آ جاتی گروتھ جو اس وقت ہے. یہ کہانی ہے ساری. افتخار صاحب, ایک بات اور یہ کی جاتی ہے کہ آپ جس تناسب سے قرضے لے رہے ہیں وہ تناسب کسی طور پر بھی نون لیگ دور حکومت سے مختلف نہیں ہے. کیا یہ درست ہے؟ نہیں, یہ بالکل درست نہیں ہے. جب ہمارا 5 سال گزر جائیں گے مسعود صاحب, اس کے اوپر ہم بالکل بیٹھ کے بات کریں گے, ہم قرضے واپس بھی کریں گے اور اس ملک کے لیے صورتحال بہتر بھی کریں گے. یہ پاکستان بہتر طریقے سے ترقی کرے گا. ابھی آپ کا معیشت کا ریسیٹ بٹن ہم نے آن کیا ہے. آپ کو ایکچول جو آپ کے مائکرو اکنامک انڈیکیٹرز اس پہ لے کے آئے ہیں. ابھی جو پیکج ہے, اگر آپ کسی بھی بزنس مین سے پوچھیں گے یا اکانومسٹ سے پوچھیں گے, وہ بتائیں گے کہ تاریخ کا بہترین پیکج دیا گیا ہے جو ابھی اکنامک ریفارم پیکج ہے. ٹھیک ہے درانی صاحب, ایک بریک کی طرف مجھے جانا ہے. بریک کے بعد گفتگو یہیں سے آگے بڑھاتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید. افتخار درانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. مریم اورنگزیب صاحبہ بھی ہمیں جوائن کر چکی ہیں, نواز شریف صاحب کی ترجمانی کر رہی ہیں اور سابق وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات ہیں. آپ کو بھی بہت بہت خوش آمدید مریم اورنگزیب صاحبہ. افتخار درانی صاحب, ایک سوال صرف آپ کے سامنے اور رکھ دوں کہ سانحہ ساہیوال کے حوالے سے جو ہمارے سامنے شواہد موجود ہیں, جو چیزیں ہمارے سامنے موجود ہیں, اس پر توقع یہ تھی کہ تحریک انصاف کی حکومت وہ اقدامات کرے گی جو ماضی کی حکومتیں نہیں کرتیں. کسی کمیشن یا کسی اور پروسیس میں پھنسنے کے بجائے فوراً ایکشن ہوگا, لوگوں کو برطرف کیا جائے گا, مگر ایسا نہیں ہوا. کس طرح سے مختلف ہیں آپ ان معاملات میں دیگر حکومتوں سے؟ دیکھیں, ہمارا مختلف ایسے تھے کہ چیف آف دی آرمی سٹاف کو انٹروین نہیں کرنا پڑا کسی بھی FIR کے لیے, نہ ہی اپیل کی گئی ہے. بالکل جو ودن نو ٹائم جو ہے FIR درج ہو گئی تھی, لوگوں کو سسپینڈ کر دیا گیا ہے. اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ جی جسٹیفائیڈ نہیں ہے کسی بھی نہتے انسان کو گولی مارنا. اسامہ بن لادن جو ہے, جب اس کو مارا گیا تھا تو اس کی فیملی کو پروٹیکٹ کیا گیا تھا, تو کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے نہتے لوگوں کو گولیاں مارنا. اور یہ انشاءاللہ ایک ایگزامپل ہوگی. آپ ٹائم کے ساتھ آپ جو ہے انصاف جو ہے وہ طریقہ کار کے مطابق فالو کرتے ہوئے کرتے ہیں. اس میں جلدی رزلٹ نہیں آ رہے ہیں, لیکن عوام کی توقعات کے مطابق یہ بالکل ٹرانسپیرنٹ ہوگا, لوگوں کے سامنے ہوگا اور انصاف ہوگا, اور یہ ایگزامپل سیٹ ہوگی سب کے لیے. یہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں. مگر افتخار صاحب, اس میں ایک طریقہ کار تو یہ بھی تھا کہ پولیس کے وہ آفیسرز جنہوں نے آرڈرز کیے تھے ان کو فوری طور پر محکمانہ کارروائی کرتے ہوئے برطرف کیا جا سکتا تھا. ہاں جی, لیکن اس کا ایک لانگ ٹرم ایفیکٹ ہے. آپ اس کو دیکھیں, اس کا بھی ایک ہے, آپ امیجیٹلی ایگزیکٹو آرڈر سے آپ کر سکتے ہیں. آگے وہ کورٹ میں جائے گا کہ اگر ڈیو پروسیس انکوائری کی کمپلیٹ نہیں ہوا, تو آپ وہ کام کرتے ہیں جو آپ اس کے اوپر سٹیمپ جب کریں تو وہ سٹیمپ انڈورسمنٹ کی سٹیمپ ہو کہ ہاں یہ پروسیس میٹ کرنے کے بعد یہ کیا گیا ہے. آپ ہاف ہارٹیڈلی بجائے ہاف بیک کوئکلی ایک چیز ڈسپوز آف کر سکتے ہیں, بالکل کر سکتے ہیں آپ.
لیکن اس کا پھر کتنا اس کا ریپرکشن کیا ہوں گی. آپ ایک پروسیس جو ہے میٹ کریں گے اور اس کو تاکہ وہ سارے کہیں کہ جی ہم تمام جو انصاف کے تقاضے پورے ہونے کے بعد یہ ڈیسیجن آیا ہے اور اس ڈیسیجن کو سارے انڈورس بھی کریں گے. متاثرین جوڈیشل کمیشن کی بات کر رہے ہیں, وہ اس لیے عدالت چلے گئے, وہ مطمئن نہیں ہیں آپ کی ان کو مطمئن کیا جائے گا ہر صورت میں, کار پر, آپ کی JIT پر. ہم ان کو ہر صورت مطمئن کریں گے, جو وہ ڈیمانڈ کریں گے وہ پوری ہوگی. بہت بہت شکریہ افتخار درانی صاحب. مریم اورنگزیب صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. مریم اورنگزیب صاحبہ, افتخار درانی صاحب بھرپور طریقے سے دفاع کر رہے تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ جو مشکلات اس وقت حکومت کے سامنے ہیں, آپ ڈارک ایجز چھوڑ کے گئے تھے, آپ قرضے چھوڑ کے گئے, سرکولر ڈیٹ چھوڑ کر گئے, بد انتظامی چھوڑ کر گئے, لہٰذا ہمارے لیے چیلنجنگ ضرور ہے لیکن ہم اپنے انقلابی ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ حکومت صحیح ڈائریکشن میں آگے بڑھ رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. افتخار چودھری صاحب بڑے شریف النفس انسان ہیں اور انہوں نے ظاہر اپنی حکومت جو نا اہل ہے, نا تجربے کار ہے. درانی صاحب میں نے یہی کہا, افتخار درانی صاحب. لیکن بات یہ ہے جو امپورٹنٹ کہ جتنی بھی انہوں نے انڈیکیٹرز کی بات کی ہے وہ انڈیکیٹرز پچھلے 6 مہینے میں ڈبل ہو چکے ہیں, اور اس کے اندر جو مہنگائی کی شرح ہے اس کے اندر جو سب سے زیادہ انفلیشنری انڈیکیٹر بڑھے ہیں وہ پاکستان کی عوام کے سامنے ہیں. بجلی ہو, گیس ہو, آٹا ہو, روٹی ہو, اور ادویات جن سے انسان کی جان کا جو ہے وہ جڑا ہوا ہے. لیکن اس کے علاوہ آج آپ دیکھیں کہ ایک اور سبسڈی ختم ہو گئی جو حج کے اوپر تھی, اور ایک ایسا فریضہ جو لوگ بہت سارے پچھلی حکومت جو تھی وہ سبسڈی دے کر زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بھیجتی تھی. 350 ڈیم کا انہوں نے اعلان کیا. اور سونامی ٹری کی جو بات کرتے ہیں وہ آپ دیکھیے گا کہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا کرپشن کا سکینڈل ہوگا. اور کوئی بات نہیں, بھوکا مر جائے, بھوکے غریب کی چھت جو ہے وہ چھن جائے, درخت تو لگ رہے ہیں نا, لیکن کوئی بات نہیں کہ آٹا, روٹی, چینی مہنگی ہو جائے, ادویات مہنگی ہو جائیں, کوئی بات نہیں. 55 روپے میں وزیر اعظم جو ہے وہ بنی گالا سے وزیر اعظم ہاؤس تو آ رہے ہیں, لوگوں کی چھتیں گرا دیں, لوگوں کے کاروبار گرا دیے, بلڈوز کر دیا, کوئی بات نہیں. بنی گالا کا محل تو انٹیکٹ ہے اور ریگولرائز ہو چکا ہے. تو یہ جو تمام چیزیں ہیں, یہ جو 5 سال کنٹینر پر چڑھ کر جھوٹ بولتے رہے ہیں, بار بار جھوٹ کو اتنا بولو اتنا بولو اتنا بولو کہ وہ سچ لگنے لگ جائے گا. کہاں گئے وہ 300 بلین جو منی لانڈر ہو کر پاکستان سے باہر جاتے تھے؟ پاکستان کو بدنام کیا پچھلے 6 مہینے میں, ہر بندے کو چور چور ڈاکو کہا, پاکستانیوں کو ڈاکو کہا, چندہ مانگا, کشکول پاکستان کے ہاتھ میں پکڑا دیا. کہاں گئے وہ نعرے 200 بلین کے جو نواز شریف صاحب نے منی لانڈر کر کے کہتے تھے, الزام لگاتے تھے کہ انڈیا بھیجے ہیں؟ کہاں گئے وہ 10 ارب روپیہ جو شہباز شریف صاحب نے پینما میں ان کو آفر کیا تھا؟ تو یہ دیکھیں, یہ کیونکہ جھوٹ بولتی رہی ہے, یہ عادی جھوٹے ہیں, اس لیے ان کو فرق نہیں پڑتا کہ یہ اب آپ جو میڈیا دیکھیں, میڈیا ہائی لائٹ کر رہا ہے کہ وہ تمام اچیومنٹس جو مسلم لیگ نون کی تھیں, ہمارے دور کی تھیں, ان کو اپنی اچیومنٹس کہہ کر وزیر اعظم پریس کانفرنس بھی کرتے ہیں, فواد چودھری صاحب پریس کانفرنس کرتے ہیں, رزاق داؤد صاحب جو اسحاق ڈار نے 2015 میں اگریمنٹ سائن کیے تھے, 2016 میں سائن کیے پروجیکٹس, جو کمپنیز 2016 میں پاکستان آ چکی تھی انویسٹمنٹس کے لیے. یہ پاکستان کی عوام کو وہی کنٹینر مینٹالٹی جھوٹ بول کر پاکستان کی عوام کام دیکھنا چاہتی ہے. ذرا سا آگے بڑھتے, میں نے افتخار درانی صاحب کے سامنے بھی سوال رکھا تھا میاں نواز شریف صاحب نے کہ وکلا نے عدالت سے یہ درخواست کی ہے کہ انہیں رہائی دی جائے, انہیں اور ان کا علاج جو ہے وہ جیل سے باہر ہونا چاہیے. پرویز رشید صاحب کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کو ملک سے باہر جانا چاہیے. چودھری سرور صاحب کا بھی اس پر ہم نے سافٹ کارنر دیکھا, اور افتخار درانی صاحب نے بھی کہا کہ اگر عدالت نے کوئی ڈائریکشن دی تو ہم جانے دیں گے. کیا کسی NRO کی واقعی کہیں کوئی تیاری ہو چکی ہے, کوئی ایڈجسٹمنٹ ہو رہی ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے, میں آپ کا سوال سمجھ گئی ہوں. بات یہ ہے کہ NRO اگر پہلے تو موجودہ حکومت میں اتنی استطاعت ہے ہی نہیں کہ وہ NRO کی بات بھی کرے. دوسری بات ہے کہ اگر نواز شریف صاحب نے NRO لینا ہوتا تو جو سب سے مشکل مرحلہ ان کی زندگی میں تھا ایموشنلی, وہ ان کی بیگم جن سے ان کو دنیا میں سب سے زیادہ پیار تھا, اور ان کو بستر مرگ پر چھوڑ کر وہ اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے, کون سا سیاست دان اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کر پاکستان کی تاریخ میں
قانون اور آئین کے تابع ہونے پاکستان واپس آیا. یہ سمجھتے بوجھتے ہوئے کہ وہ جیل جا رہا ہے. وہ رائیونڈ نہیں جا رہے تھے جب وہ واپس آئے ہیں, اور وہ جیل گئے اپنی بیٹی کو لے کر. ہماری ایک معاشرے کی روایات ہوتی ہیں, لیکن انہوں نے کہا, اور جھوٹے الزامات پہ آپ ہائی کورٹ کا فیصلہ دیکھ لیں, اسلام آباد ہائی کورٹ کا 45 صفحوں کا فیصلہ بتاتا ہے کہ کس قسم کے جھوٹے الزامات, اور نیب جو ہے وہ تمام ثبوت جو الزامات لگاتی رہی ہے وہ پیش, لیکن وہ لیگل ٹیم اس کو دیکھ رہی ہے. دوسری بات یہ مضحکہ خیز ہے, کوئی ڈیل ہو گئی. دیکھیں, تیسری دفعہ وزیر اعظم, منتخب وزیر اعظم اس وقت جیل میں ہیں اور جھوٹے الزامات کی بنیاد پہ جیل میں ہیں. ہم نے قانونی طریقہ اپنایا, اور یہ نواز شریف صاحب نے ہی سپریم کورٹ میں خط لکھا تھا کہ جو جھوٹے الزامات لگ رہے ہیں اس کے اوپر پورا ایک جوڈیشل, جو پورا ایک لیگل قانونی طریقہ ہے اس کو کر لیا جائے. ہر روز کی بنیاد پر وہ نیب میں پیشیاں 150 سے زائد اپنی بیٹی کے ساتھ جاتے رہے ہیں. اگر کوئی ڈیل یا NRO, اور کس کے ساتھ ڈیل کی بات ہو رہی ہے, کس کے ساتھ NRO کی بات ہو رہی ہے, کرنی ہوتی تو وہ یہ 150 پیشیاں اپنی بیٹی کے ساتھ اور جیل جانے کے لیے پاکستان اپنی بیوی کو چھوڑ کے ڈیتھ بیڈ پر نہ آتے. تو میرے خیال میں اب یہ بات کرنی بھی مضحکہ خیز ہے. لیکن جہاں تک بات ہے ان کی صحت کی, اس کے اندر کوئی بھی کسی قسم کی ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے جس سے ان کی صحت کو یا ان کی جان کو کسی قسم کا خدا نخواستہ نقصان ہو. ٹھیک ہے, ایک بریک کی طرف جانا ہے مریم اورنگزیب صاحبہ, اور فوراً واپس آتے ہیں, پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. ویلکم بیک. مریم اورنگزیب صاحبہ, یہ فرمائیں کہ کیا جو ہمارے دوست ممالک ہیں ان کے ساتھ میاں نواز شریف صاحب نے کیونکہ ایک طویل عرصہ پاکستان کو سرو کیا ہے, ہمارے دوست ممالک پاکستان کی اندرونی معاملات کو غور سے دیکھتے بھی ہیں, ان کی طرف سے کیا فیڈ بیک ہے اس موجودہ صورتحال پر؟ یقینی طور پر پارٹی کے رابطے تو رہتے ہوں گے. دیکھیں, آپ نے بڑا اچھا سوال کیا. نواز شریف صاحب جو ہیں وہ خالی پاکستان مسلم لیگ نون کے اور پاکستان کے قائد نہیں, اب لیڈرشپ اگر اس وقت اس خطے میں نواز شریف صاحب جیسا, اور یہ مریم اورنگزیب نہیں کہہ رہی, یہ کوئی بھی انڈیپینڈنٹ تجزیہ کار, کوئی بھی انٹرنیشنل تجزیہ کار پاکستان کے اندر دیکھ لیں کہ محمد نواز شریف صاحب ایک ایسے ہی شخصیت بن چکے ہیں جو اس خطے کے لیے, جو ان کا امن کی ویژن تھا پاکستان کے لیے, ڈومیسٹک چاہے پیس ہو یا ریجنل پیس ہو یا انٹرنیشنل پیس ہو. نواز شریف صاحب جب وزیر اعظم رہے ہیں, جب جس ادوار میں, تو انٹرنیشنل اور فورن پالیسی کا ایک مقصد تھا, ایک آبجیکٹو تھا. جس طرح 2013 میں جب وہ وزیر اعظم بنے تو انہوں نے اپنی پہلی تقریر میں خطے کے اندر امن کا جو ایک مقصد تھا اس کو انفولڈ کیا, اس پالیسی کو, اس ویژن کو. اس کے بعد CPEC کے ذریعے معاشی ویژن اس خطے کے لیے. دیکھیں, پاکستان کو تو جو فائدہ ہونا ہے اس سے پاکستان کی نوجوان نسل کو, آنے والی نسل کو, لیکن اس خطے کو, اور جو پاکستان کے تعلقات ہیں چائنا کے ساتھ. لیکن اس وقت بھی اس موجودہ حکومت نے بدقسمتی سے دھرنا کر کے پریزیڈنٹ کو روکا اور اس کو تاخیر کیا, اور آج بھی CPEC کو روک کر پاکستان کی جو نوجوان نسل کی اور آنے والی نسلوں کی حق تلفی یہ حکومت کر رہی ہے. اور یہ سوچی بات نہیں ہے, نہ تو ہے لیکن جو انٹرنیشنل ریلیشن شپس ہیں, دیکھیں روز صبح وزیر اعظم اور وزیر اعظم کے وزراء اور کیبنٹ اٹھ کے دعا کرتے ہیں کہ انڈیا ہم سے بات کر لے, اور جب انڈیا کا وزیر اعظم خود چل کے پاکستان آتا ہے تو اس وقت منتخب وزیر اعظم کو مودی کا یار کہا جاتا ہے. تو یہ جو انٹرنیشنل ریلیشنز کنٹریز کے ساتھ جب نواز شریف صاحب آئے, CPEC کیوں آیا؟ نواز شریف صاحب کی وجہ سے آیا. کہتے ہیں کہ جی پہلے ادوار میں اس کی بات چیت شروع ہو گئی تھی, لیکن اس کو حتمی شکل اور جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ تھا دوسرے ممالک کا وہ ختم ہوا اس خطے میں جب وزیر اعظم نواز شریف پاکستان کے وزیر اعظم بنے. میرا سوال یہ ہے کہ 2000 میں جب مشرف نے ٹیک اوور کیا تھا تو اس وقت سعودی شاہی خاندان نے, ترکی نے, دیگر ممالک نے انٹروین کیا تھا اس معاملے میں. اس وقت کیا ایسا کوئی سینیریو ہے, ایسے کوئی پیغامات ہیں آپ کے پاس؟ دیکھیں, میرے خیال میں جو جرأت مندی ہے, تمام انٹرنیشنل میڈیا, تمام شخصیات جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں, وہ بہت کلوزلی واچ کرتے ہیں پاکستان کی پالیٹکس کو, اور محمد نواز شریف صاحب کے ساتھ کیونکہ ان کا ایک ایسا تعلق ہوتا ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس خطے کے لیے محمد نواز شریف صاحب کا ہونا بہت ضروری ہے, جس جگہ پر وہ تھے اور جس جگہ کے اوپر وہ ہیں. لیکن بات یہ ہوتی ہے کہ محمد نواز شریف صاحب کا یہ خود فیصلہ تھا کہ وہ پاکستان کے اندر پاکستان کی عوام کی خاطر جو ان پہ جھوٹے الزامات لگے ہیں اس کے لیے ان تمام الزامات سے سرخ رو ہونے ایک دفعہ پھر وہ پاکستان آئے, صرف پاکستان کی عوام کے لیے. ٹھیک, یہ فرمائیں کہ
جب آپ لوگ جیل ملنے جاتے ہیں نواز شریف صاحب سے تو آپ کو آسانی سے ان کو ایکسیس مل جاتا ہے, وہاں پر آپ لوگوں کو پرابلم سے سامنا تو نہیں کرنا پڑتا؟ دیکھیں کیونکہ بہت لوگ ملنا چاہتے ہیں, بہت زیادہ لوگ ملنا چاہتے ہیں ان کو, ان کی محبت میں اس کو ایکسپلین تو ورڈز میں نہیں کر سکتی کہ کتنی لوگ کتنی محبت کرتے ہیں ان سے. تو جیل انتظامیہ کی طرف سے فیسیلیٹیٹ بالکل کیا جاتا ہے, لیکن کل جس طرح کافی پرابلم ہوئی, کافی لوگ آ گئے, گاڑیاں سٹک ہو گئیں, تو لیکن میرے خیال میں جتنے لوگ چاہتے ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ بھی کیا جاتا ہے, لیکن ایک وقت ایسا مقرر کر دیا گیا جس میں ان کے ساتھ ملاقات کی جا سکتی ہے, تو اس کی وجہ سے پرابلمز ہوتی ہیں. زیادہ بہتر ڈسپلن کے طریقے سے یہ ہو سکتا ہے, لیکن سب سے زیادہ جو اس پر اس وقت فکر مندی ہے وہ ان کی صحت سے ریلیٹڈ ہے. اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے, اور بہت سے کروڑوں عوام جو محبت کرتے ہیں محمد نواز شریف صاحب سے, وہ لوگ جو پاکستان سے باہر بھی ہیں, وہ اس وقت دعا گو ہیں, اور میں ان سے بھی دعا کی اپیل کروں گی کہ وہ ان کی صحت کے لیے دعا کریں. جنوبی پنجاب صوبے کا معاملہ آپ اپنے دور میں بھی اس کو حل کر سکتے تھے, مگر آپ لوگوں نے نہیں کیا. اب جب آپ اس کو پارلیمنٹ میں لے کر آ رہے ہیں تو پی ٹی آئی کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ پولیٹیکل اسٹنٹ ہے, یہ مناسب طریقہ نہیں ہے, ہم اپنے طریقے سے اس کو کر رہے ہیں, یہ کریڈٹ لینے والی بات ہے. آپ واقعی کیا سیاسی طور پر گھیرا تنگ کر رہی ہیں, ایک پولیٹیکل اسٹنٹ ہے؟ دیکھیں معاملہ اگر یہ حل کرنا ہوتا تو آپ اپنے دور میں کر سکتے ہیں. جنوبی پنجاب پہ سیاست ہمیشہ لوٹوں نے, جو اپنے ذاتی مفاد کی خاطر الیکشن کے اندر اور الیکشن کے قریب دوسری پارٹیز میں جانے کی ایک وجہ بتاتے ہیں اور اس کو بیس بناتے ہیں. تو سیاست ہمیشہ ان لوگوں نے جنوبی پنجاب پہ سیاست کی ہے, اور اس میں پاکستان تحریک انصاف کا ایک بہت بڑا کردار ہے. 2018 کا جو الیکشن تھا اس میں جنوبی پنجاب کے صوبے کی کو ایک سیاسی رنگ دے کر یہ لوٹوں کو اپنی پارٹی کے اندر شامل کیا گیا. لیکن پاکستان مسلم لیگ نون کے دور میں ہی پنجاب اسمبلی کے اندر جو پروونشل اسمبلی ہے اس میں یہ ریزولوشن پاس ہوئی, اور اس کا طریقہ کار ہے جب تک وہاں کے صوبے کے لوگ ریزولوشن اور اپنی جو نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں وہ پاس نہ کریں, اس کے بعد وہ پاس ہوئی. اور الحمدللہ یہ فریضہ بھی پاکستان مسلم لیگ نون کے کریڈٹ میں جاتا ہے کہ انہوں نے وفاق کے اندر جو ایک پرائیویٹ ممبر بل, حکومت 6 مہینے ہو گئے ہیں, کیوں نہیں ڈالا حکومت نے بل, کیوں نہیں لیجسلیٹ کیا؟ حکومت ہے نا اس وقت, وفاقی حکومت. مانا کہ وزیر اعظم بھول جاتے ہیں کہ وہ وزیر اعظم ہیں, لیکن 6 مہینے سے حکومت تو پاکستان تحریک انصاف کی ہے. کہاں گئے وہ سارے لوٹے, کہاں گئے وہ سیاست چمکانے کے لیے جنہوں نے شمولیت حاصل کی تھی پاکستان تحریک انصاف کے اندر, جنوبی پنجاب کو ایک سیاسی نعرہ لگا کر کیوں نہیں 6 مہینے کے اندر لیجسلیشن پٹ اپ کی, وفاق کے اندر حکومتی بل لیجسلیشن کیوں نہیں ہوئی؟ وہ کہتے ہیں کہ جب آپ پرابلم کریٹ کریں گے پارلیمنٹ کے اندر, پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں لڑائی جھگڑے ہوں گے. نہیں ہے, دیکھیں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی پارلیمنٹ کی جو کارروائی ہے اس میں کسی طرح کی مداخلت نہیں ہے. پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو پارلیمان کی کارروائی کے اندر, لیکن 6 مہینے کے اندر جب وزراء کا مقصد صرف اپوزیشن کو گالی دینا ہوگا, اپوزیشن کو ڈاکو کہنا ہوگا, اور جب وزیروں سے سوال کیا جائے تو وزیر آگے سے چور چور اور ڈاکو کے نعرے لگائیں, تو یہ حکومتی جو انٹینشن ہے وہ ظاہر کرتی ہے. اور 6 مہینے کے اندر کیوں نہیں موجودہ حکومت نے جنوبی پنجاب کے اوپر لیجسلیشن انٹروڈیوس کرائی یا اسمبلی کے اندر کوئی بحث کرائی؟ اور الحمدللہ یہ اس لیے ہوا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ والا فرض بھی پاکستان مسلم لیگ نون کے اس کریڈٹ میں دینا تھا, اور ایسا ہی ہوا, اور ہم نے لیجسلیشن جمع کرا دی, اور پرائیویٹ ممبرشپ کے ذریعے انشاءاللہ پارلیمنٹ میں اس کے اوپر بحث بھی ہوگی, اور پنجاب اسمبلی کے اندر بھی. پارلیمنٹ کو چلانے کے لیے اپوزیشن نے پازیٹیو کردار ادا نہیں کیا. ابھی تک قائمہ کمیٹیاں اپنا کام شروع نہیں کر سکی ہیں, لیجسلیشن کرنے کے قابل ابھی تک پارلیمنٹ نہیں ہے. میرے بھائی, قائمہ کمیٹیاں حکومت نے نوٹیفائی کرنی ہوتی ہیں, اسپیکر نے, اپوزیشن کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. اپوزیشن صرف نام دیتی ہے, اور نام دینے کے بعد یہ حکومتی فریضہ ہوتا ہے پارلیمنٹ کا. اور یہ پہلی پارلیمنٹ ہے جس میں اتنے مدت گزر جانے کے بعد پارلیمانی کمیٹیز جو ہیں وہ تشکیل نہیں پائیں, کیونکہ حکومت نہیں چاہتی کہ ان سے سوال کیا جائے. جب شہباز شریف صاحب ساہیوال کے واقعے پر اپوزیشن لیڈر کھڑے ہو کر لیڈر آف دا ہاؤس سے سوال کرتے ہیں تو وہ ان کی طبیعت پہ ناساز گزرتا ہے, وہ ناراض ہو جاتے ہیں, سیشن کو پروروگ کرنے کا حکم دے دیتے ہیں, کیونکہ بادشاہ ہیں, بادشاہ سلامت ہیں, ان سے سوال کوئی کیوں کرے. تو یہ سوال ہوتے رہیں گے, یہ اسی طرح ان کو جواب دینے پڑیں گے. اگر یہاں جواب نہ دیے تو پاکستان کی عوام کو جواب لینا آتا ہے. اچھا, سانحہ ساہیوال پر جو حکومت کا طریقہ کار ہے وہ وہی بات ہو رہی ہے, جے آئی ٹی بن گئی ہے, کچھ لوگوں کو معطل کر دیا گیا ہے, کچھ پر مقدمات بنے, انہوں نے جا کر انکار کر دیا کہ ہم نے تو فائرنگ ہی نہیں کی تھی. یہ وہی روایتی طریقہ کار ہے جو ماضی میں بھی حکومتیں اختیار کرتی رہی ہیں. آپ سمجھتی ہیں کہ درست ہے, جیسے ماضی میں ہو رہا تھا ویسے ہی ہو رہا ہے؟ دیکھیں, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ساہیوال کے واقعے پہ اگر اپوزیشن چاہتی
تو اس وقت اسلام آباد کو لاک ڈاؤن کر کے ڈی چوک پہ بیٹھی ہوتی، لاہور کو جلا چکی ہوتی، ساہیوال کو آگ لگ چکی ہوتی، پورا پاکستان لاک ڈاؤن ہو چکا ہوتا، پارلیمنٹ پہ حملہ ہو چکا ہوتا، پی ٹی وی پہ حملہ ہو چکا ہوتا، اگر اپوزیشن وہ کرتی جو موجودہ حکومت کرتی آئی ہے پچھلے 5 سال. لیکن ہم نے ایسا نہیں کیا، کہ اس لیے نہیں کیا کیونکہ ملک میں جو مسائل اس وقت ہو رہے ہیں، لیکن معصوموں کو انصاف دلانا اپوزیشن کا اور جن لوگوں کی ترجمانی ہم کر رہے ہیں ہمارا یہ فرض بنتا ہے. اور ماضی کے ساتھ اس کو اس لیے نہیں بنایا جا سکتا کہ 24 گھنٹے کے اندر FIR کٹی، 24 گھنٹے لگے اور نامعلوم افراد پر. پہلے CTD کے لوگوں کا نام دیا گیا، اس کے بعد کٹ گیا، اور پہلے کہا گیا اغواکار تھے، اس کے بعد کہا گیا کہ دہشت گرد تھے، اس کے بعد کہا گیا معصوم تھے. تو حکومت تو پہلے یہ فیصلہ کر لے، اور 24 گھنٹے کے اندر JIT بن چکی تھی. پچھلے دور میں وزیر قانون استعفیٰ دے چکے تھے اور انویسٹیگیشن سٹارٹ ہو چکی تھی. برطرفی جو ہوتی ہے یہ ایک ریگولر فیچر ہوتا ہے. دن دہاڑے آنکھوں کے سامنے ویڈیوز موجود ہیں، گولی ماری گئی معصوم لوگوں کو. اس کے اوپر مزید کس انویسٹیگیشن کی ضرورت ہے؟ اور اگر انویسٹیگیشن کی ضرورت ہے تو جو JIT ہے انویسٹیگیشن ختم کر کے کنکلوڈ کرے، ڈالے جیلوں میں لوگوں کو، ڈالے وزیر اعظم پاکستان کو جیلوں میں. موجودہ حکومت جو ہے، کیوں نہیں وزیر اعظم عمران صاحب حکم کرتے کہ مجھے ڈالیں آج جیل میں، یا ڈالیں بزدار صاحب کو جیل میں، یا ڈالیں باقی وزراء کو جیل میں جو بیانات دیتے تھے. لیکن کیونکہ یہ 5 سال جھوٹ بولا گیا، نفرت پھیلائی گئی، معاشرے کی تباہی کی گئی کنٹینر پر چڑھ کر. لیکن ہم نے یہ ملک بڑی محنت سے اس ڈگر پہ ڈالا ہے کہ جہاں ترقی ہو رہی تھی، اندھیرے مٹ رہے تھے، دہشت گردی ختم ہو رہی تھی، پاکستان کی عزت پوری دنیا میں ہو رہی تھی، اور پاکستان کی معیشت جو تھی وہ دنیا کی بڑی معیشت میں شامل ہو چکی تھی. 7% گروتھ جنوری 2018 کا فگر ہے جو پریڈکٹ کر رہی تھی دنیا. یہ کوئی اگلے 10 سال کا فگر نہیں تھا جو جنوری میں ہوا. معیشت جو تھی وہ آگے بڑھ رہی تھی. CPEC کے ذریعے نوجوان نسل کو امید مل چکی تھی جس کو پھر روک دیا گیا. پہلے دھرنے سے روکا گیا، اس وقت بھی مقصد CPEC کو روکنا تھا، پاکستان کی ترقی کو، اور آج حکومت میں آ کر متنازع بنا دیا گیا CPEC کو، اور CPEC کو روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو یہ تمام چیزیں سوچی سمجھی سازش کے تحت ہو رہی ہیں. مہنگائی کی سطح، عام عوام کی چھتیں چھینی جا رہی ہیں، کاروبار چھینے جا رہے ہیں، نوکریاں لی جا رہی ہیں. اب یہ تو 1 کروڑ نوکری دینی تھی، 50 لاکھ گھر دینے تھے، لیکن کیونکہ وزیر اعظم کی نوکری تو پکی ہو چکی ہے اور بنی گالا کا گھر ریگولرائز ہو چکا ہے، عوام کا کس کو غم؟ مہنگائی، روٹی، آٹا، چینی، گیس، بجلی سب مہنگی ہو گئی، ادویات مہنگی ہو گئی، آج حج سبسڈی ختم ہو گئی. کوئی بات نہیں، وزیر اعظم کا جو ہیلی کاپٹر ہے وہ 55 روپے میں بنی گالا سے وزیر اعظم ہاؤس تو آ رہا ہے نا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آج فواد چودھری صاحب استطاعت کی ٹویٹ کرتے ہیں، تو استطاعت بتا دیں کہ کیا 55 روپے کی استطاعت ہے، کو اس کی کوئی تعین کر دیں. تو یہ سیاسی ڈرامے، کیونکہ حکومت خود نااہل ہے، خود ناتجربے کار ہے. لیکن سب سے بڑی بدقسمتی اس حکومت کی ہے کہ جھوٹی ہے، اور جھوٹی حکومت کے اندر سے اللہ تعالیٰ نے بھی برکت ختم کر دی ہے کہ ان کی کوئی مدد کی جائے جو اللہ تعالیٰ کرتے ہیں اور جو نظام اللہ تعالیٰ کا ہے. لیکن اگر سچ بولنا شروع کر دیں تو کافی مسائل جو ہیں وہ حکومت کے حل ہو سکتے ہیں، لیکن ان کو اللہ تعالیٰ اس چیز کی بھی توفیق نہیں دے گا انشاءاللہ. بہت شکریہ آپ کا مریم اورنگزیب صاحبہ. آپ نے گفتگو سنی افتخار درانی صاحب کی بھی، مریم اورنگزیب صاحبہ کی بھی. اصل فیصلہ عوام نے ہی کرنا ہے، عوام کے سامنے دونوں پوائنٹ آف ویو موجود ہیں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.